अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी पल्स और मैं हूं सफान खान। नाज़रीन, आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो बढ़ती हुई कशीदगी थी, इसको देखते हुए हालात क्या अख्तियार कर सकते हैं, इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि मिसाक जमहूरियत जो था उसका जो डूबता हुआ जहाज है, ये जो इस पर सियासी कशीदगी हमें मुल्क में नजर आ रही है, ये आगे बढ़कर कहाँ तक पहुँच सकती है, इस पर जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं क्या आरा रखती हैं, क्या राय रखती हैं इस वक्त मुल्क के सियासी हालात को लेकर। और 2008 के बाद जब हमने देखा, जब ये हुकूमत आई तो एक बात कही जाती थी कि इस वक्त इस मुल्क के अंदर उसूली सियासत जो है कायम की जाएगी, उसूली सियासत होगी, मफाहमत की सियासत होगी और साथ साथ जो है मीसाक जमहूरियत पर भी अमल दरामद किया जाएगा। क्या इन तीनों सूरतों से इन 3 सालों के अंदर हमने कोई डेवलपमेंट होती हुई देखी, या तीनों सूरतों में हमें बद से बदतरी आती हुई नजर आई? इन तमाम हालों से आज हम बात करेंगे। हमें स्टूडियोज में आज हमें ज्वाइन करें जनाब असद उस्मानी साहब, जो कि रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। बहुत शुक्रिया असद साहब, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, टाइम निकाला आपने हमें शो के लिए। असदुल्लाह भुट्टो साहब, जो कि अमीर हैं जमात इस्लामी सिंध के। असद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। उस्मानी साहब, स्टार्ट आपसे करूंगा। मीसाक जमहूरियत का डूबता हुआ जहाज, क्या आपके नजदीक वाकई में ये जहाज डूब रहा है, और डूब रहा है तो क्यों डूब रहा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सर, बात यह है कि ना जहाज डूब रहा है, ना मिसाक जमहूरियत डूब रही है, ना मुल्क डूब रहा है। जो मामला तय किए गए थे मिसाक जमहूरियत में, जो बातें रखी गई थी, जो चीज़ें तय की गई थी, उस पर अमल दरामद ना होने की वजह से उसके बाद भी उनको पीपल्स पार्टी को मौके देते रहे, और उसके बाद भी आखिर में मियाँ साहब ने आखिरी मौका दिया और 10 नुकाती एजेंडा दिया कि इस पर आप अमल दरामद करें, आप हुकूमत में रहें, हमें हुकूमत नहीं गिरानी है, हमें हुकूमत आपका टाइम पीरियड पूरा करवाना है, मगर जो आवाम के मसाइल हैं, जो लोगों के मसाइल हैं, जो मुल्क के मसाइल हैं, इस पर काम करें, इस पर बात करें। तो उस पर मतलब मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जवाबात मिलते रहे। पहले जरदारी साहब ने कहा जी मिसाक जमहूरियत जो है ये कोई कुरानी हदीस नहीं है, ये एक है सही लिखत में करते हैं, मतलब उन्होंने उसमें हमेशा डिनाई किया। तो उसके बाद अगर मियाँ साहब ने भी 10 नुकाती एजेंडा दिया था, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ है। तो अभी मिसाक जमहूरियत, अगर मुल्क ना बचा तो मिसाक जमहूरियत किस काम की? अच्छा, आप जिसका कह रहे हैं कि चले चांसेस आप देते रहे उनको कि वो अपने हालात बेहतर करें, तर्ज हुक्मरानी बेहतरी लेकर आए। इस पर आज डेडलाइन खत्म हो रही है, 45 दिन की जो डेडलाइन थी, 23 फरवरी आज है, आज खत्म हुई वो डेडलाइन। 48 घंटे की मोहलत दोबारा दी गई है, ये आखिरी चांस है, फाइनल चांस है, क्या है? मतलब डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया, क्या हुआ है? एक्सटेंड नहीं किया ना, एक्सटेंड किया ना, उन्होंने आज फैसला सुना दिया कि इनको हम हुकूमत से अलग कर देंगे। अच्छा, कल इस पे इंशाल्लाह अमल दरामद हो जाएगा, इनको हुकूमत से बाहर कर देंगे, पंजाब हुकूमत में। ये हमारे इत्तेहादी रहे, वजारत में नहीं रहेंगे, इत्तेहादी रहना रहे, बाकी जो भी मतलब इत्तेहादी रहना रहे। अच्छा, हुकूमत में नहीं रहे, हुकूमत में मतलब मिनिस्ट्री छोड़ दे, इत्तेहादी रहना है तो रहे, भले उनकी मर्जी। अच्छा, सही है। तो ये मतलब मुफाहमत की सियासत तो यही है ना कि अगर उनको अगर वजारत से निकाल लें तो एक तरफ हमारे वजीर दाखिला सिंध, पंजाब में कोई ऐसा नहीं है, वजीर दाखिला सिंध ये कह रहे हैं कि जी कराची से कश्मीर तक इनके ऑफिस खत्म कर दिए जाएंगे, इनके लीडरान की टांगें तोड़ दी जाएंगी, मतलब इस टाइप की बातें कर रहे हैं। तो क्या मतलब मेरे ख्याल में अगर ये मुफाहमत की सियासत है तो इस तरह की बातें ये आप कह रहे हैं मुफाहमत की सियासत, इस वक्त आप ये कह रहे हैं कि आप वजारतों से उनको अलहदा कर देंगे, लेकिन इत्तेहादी आपके रहेंगे इस वक्त। वो अगर रहना चाहें तो रह सकते हैं। अरे साहब, ये क्या हो रहा है इस वक्त? ये जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त सियासी कशीदगी बढ़ रही है पंजाब के अंदर, खुशी तौर पर जो इस वक्त इन दोनों जमातों के दरमियान मुहाज़राई नजर आ रही है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? मुस्तकबिल इस वक्त इन हालात का किस तरफ रुख इख्तियार कर सकता है, क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, एक तो हम तो ये बार बार इस बात को कौम के सामने उजागर करना चाहते हैं कि हमें ये बिल्कुल एक नूरा कुश्ती लगती है। मैं ये समझता हूँ, मेरा सवाल सबसे पहला इन हुकूमतों के साथ ये है कि आपको क्या नज़र आया, जो कौन सा वादा पूरा नहीं हुआ 3 साल के अंदर? मैं तो ये कह रहा हूँ कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। आपने किश्ती को कहाँ तक डुबोना है? पाकिस्तान रेलवेज़ को देख लिए, PIA को देख लिए, पाकिस्तान स्टील को देख लिए। ये तो पहले 1 साल में आपको नज़र आ गया था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत किस तरफ जा रही है और आप उसके इत्तेहादी हैं। अच्छा, आज भी आपको ये एतराज़ नहीं है कि किधर जा रही है? आज भी कोई, यानी मैं समझता हूँ कि ये सारी नेशनल असेंबली जो है ये टॉक शोज़ पर बैठी हुई है। अच्छा, जितने सवाल नेशनल असेंबली में नहीं होते, ना किसी को पता चलता है कि क्या वहाँ एक जेन्युइन अपोजिशन का किरदार अदा करते, शायद कोई मामला रुकते। ये कैसा मीसाक जमहूरियत था जो 2 पार्टीज़ का दरमियान हुआ? मैं तो आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि अच्छा माहिदा था, मगर जब उसके ऊपर ये कह दिया गया कि कुरानी सहीफा नहीं है, जब उसके ऊपर ये कह दिया गया कि किसी चीज़ पर आपको अंदाज़ा हो गया कि अमल नहीं हो रहा, आपके इत्तेहाद के चक्कर में हमारे ऊपर एक NRO वाली हुकूमत मुसल्लत हो गई। आपके इत्तेहाद के चक्कर में पाकिस्तान, जिसके ऊपर 5 खरब रुपया पिछले 60 साल के अंदर
قرضہ لیا تھا آپ کی حکومتوں کے دوران 10 خرب ہو گیا, ڈبل ہو گیا. کون واپس کرے گا؟ کس کے پاس یہ پیسہ گیا؟ وار اینڈ ٹیرر کا آپ حال دیکھ لیجئے کہ معصوم مرتے چلے جا رہے ہیں. تو کس چیز پر ان کو احساس ہوا, یعنی کس وجہ سے یہ اب ان کو احساس ہوا کہ میثاق جمہوریت؟ میں تو کہتا ہوں ملک کا حال خراب ہو گیا. یہ جو پوائنٹ آپ کہہ رہے ہیں اس وقت, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا طرز حکمرانی ایسا تھا کہ کوئی سمجھدار پہلے ہی سال سمجھ جاتا ہے کہ ان کی نیت میں نہیں ہے اچھی حکمرانی کرنا. پہلے سال سمجھ جاتے ہیں. پہلے سال کیا, آصف زرداری صاحب کے صدر بننے سے سمجھ جانا چاہیے تھا. ہم واحد جماعت ہیں جو جب ہی سڑک پر آگے تھے کہ یہ ڈائریکشن ہی خراب ہے بھائی, یہ انڈیکیٹر اگر یہ کہیں, اگر اس کے اگینسٹ یہ کہا جائے, یہ ایک آرگیومنٹ دیا جائے کہ چلیں ہم سمجھ تو گئے تھے, لیکن ہم جو جمہوریت کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے اس لیے ہم 3 سال تک جمہوریت کے ساتھ تو سب سے بڑی زیادتی ہے. یعنی جمہوریت کی جو فورمز ہیں اسی پر کام نہیں کیا. جمہوریت کی فورم ہے اپوزیشن, جمہوریت کی فورم ہے نو کانفیڈنس موشن, جمہوریت کی فورم ہے کہ آپ حکومت کو چیلنج کریں. جمہوریت کی فورم یہ نہیں ہے کہ نیچے سے ہاتھ ملائے جاؤ اور کرپشن کا بازار ہر جگہ ہر صوبے میں گرم ہے, اور اتنا کرپشن شاید پاکستان نے کبھی دیکھا بھی نہیں. اس انداز سے پاکستان کو لوٹا جا رہا ہے, باہر محلات بنتے جا رہے ہیں, اور اب جب الیکشنز کا وقت قریب آنا شروع ہوگا تو پھر یہ علیحدگیاں شروع ہوں گی. پھر یہ ساری جماعتیں دوبارہ عوام کے سامنے اپنے آپ کو دھو کر آنے کی کوشش کریں گی, اور عوام سے پھر یہی کہیں گی کہ جی یہ نہیں ہوا تھا اور وہ نہیں ہوا تھا. عوام اس وقت یہ پوچھ رہی ہے, عوام کو تو بیوقوف, عوام کے لیے تو ملک ہی نہیں ہے. اسد صاحب یہ بتائے گا اس وقت کہ عوام یہ پوچھنا چاہ رہی ہے یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ سیاسی جماعتیں آپس میں مفاہمت بھی کہتی ہیں کہ ہمارے درمیان ہے, بیان بازی کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ منسٹری سے علیحدہ کر دیں گے, لیکن اتحادی اگر وہ رہنا چاہتے ہیں تو اتحادی رہ سکتے ہیں. آپ کے نزدیک یہ ہو کیا رہا ہے, اور سیاست کا رخ کیا ہے اس وقت, کیا سمت ہے اس وقت؟ بھائی آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. میرا خیال ہے کہ بات تو بالکل واضح ہے. وہ یہ ہے کہ یہ اقتدار کا مزہ جو ہے نا وہ کوئی بھی چھوڑنا نہیں چاہتا, اور میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوئی اقتدار کے پنجاب سے اقتدار چھوڑنا چاہتی ہیں, یا نواز شریف صاحب جو ہے وہ کوئی پنجاب کی حکومت چھوڑنا چاہتے ہیں. اصل بات یہ جو ہے یہ تو 3 سال سے یہی کچھ ہو رہا ہے. اس میں 10 نکات میں کوئی نئی بات نہیں ہے, ساری وہی باتیں ہیں جو 3 سال سے ریپیٹ کرتے چلے آ رہے ہیں. اور اب بھی اس کا ڈراپ ایک جو ہے ڈراپ سین یہی ہوگا کہ کوئی ناشتہ ہوگا, ٹیلی فون پہ بات ہوگی, اور اس کے بعد جمہوریت کے لیے جو ہے سارے معاملات کس سے آپس میں باتیں ہوں گی ٹیلی فون پہ, یا تو وزیر اعظم صاحب چلے جائیں گے اور جاتی عمرہ میں جا کے ناشتہ فرما لیں گے, اور بڑے ہنس کے آپ لوگ دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے کہ فوٹو آئیں گے اور کہیں گے کہ جمہوریت کے لیے, ملک بچانے کے لیے ہم من گئے, قومی مفاد میں, اور اسی طرح سے قومی مفاد میں, یا یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب فون کرے گا اور اس کے بعد یہ بن جائیں گے. دوسری بات یہ بھی ہے اپنی جگہ پر کہ اس وقت ملک کے اس نظام کو, اس اسٹیٹس کو امریکہ برقرار رکھنا چاہتی ہے, کیونکہ امریکہ کی وار آف ٹیرر جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اس لیے امریکہ بھی نہیں چاہتی کہ موجودہ جو سسٹم ہے اس میں کوئی تبدیلی آئے. اس لیے وہ بھی بیچ میں جو ہے وہ مداخلت کرتے رہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ لوگ جو ذرا جیسے نہیں وہ 2 پہلوان جب لڑتے ہیں تو بیچ میں ریفری سیٹی بجاتا ہے کہ بس بھائی اب وقفہ ہے. تو ریفری امریکہ ہے اس پر, تو ریفری امریکہ وہ سیٹی بجاتا ہے, وہ سیٹی بجاتا ہے, دونوں چپ ہو جاتے ہیں. تو اب یہ اس کے کبھی وہ سنائی دیتی ہے, کبھی عمل دیکھنے میں آتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عوامی ایشوز میں سے ایک ایشو بھی نہیں ہے. یعنی مجھے تو افسوس یہ ہے, مہنگائی, بے روزگاری, بدامنی, ٹیررزم, امریکہ کے ڈرون حملے, ناموس رسالت کا مسئلہ, ڈیوس کا مسئلہ, یا پاکستان کے عوام کے جو مسائل ہیں, پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ 10 نکات میں ہے ہی نہیں. چلیں, یہ عثمانی صاحب جو پوائنٹ اس پر ریز کیا جا رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں اس وقت بیسیکلی کہ پھر کوئی ملاقات ہوگی, ٹیلی فون پہ گفتگو ہوگی, ناشتے کی دعوت ہوگی, اور اس کے بعد سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو حقیقی طور پہ سنجیدہ نظر نہیں آتے آپ اس وقت بھی ان کو؟ سر بات یہ ہے کہ مین پرابلم ہی یہی ہے کہ ہمارے ملک میں تنقید برائے تنقید کی سیاست کی جاتی ہے. تو وہ آپ کے 3 سال کا کنٹیکٹ جو انہوں نے دیکھا ہے اس بنیاد پہ بتا رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک قدم اگر کوئی پارٹی اٹھانے جا رہی ہے نہ کہ اس کی آپ حوصلہ افزائی کریں, نہ کہ اس پہ آپ تنقیدیں شروع کر دیں, 3 سال ایسا کیا اور 4 سال ایسا کیا. تو بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب بہت ہمارے معزز اور بزرگ رہنما ہیں. جماعت اسلامی نے آج تک اس ملک کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ ارے ان کا پوچھ نہیں رہا میں آپ سے, میں تو سر یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کمیٹڈ ہیں, اگر ہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں, کوئی اسٹیپ اٹھانے جا رہے ہیں, کرنے جا رہے ہیں, ان کو اعتبار نہیں ہے اس بات پہ نا. اعتبار کس طرح اعتبار دلائے گا؟ اعتبار دلانے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اچھی کارکردگی کسی ایک شعبے میں دکھا دیں, اعتبار ہو جائے. کسی ایک شعبے میں آپ گنا دیجئے کہ ریمنڈ ڈیوس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. ریمنڈ ڈیوس پہ جو پہلے دن مسلم لیگ نون نے بولا تھا FIR کاٹی, اس کے ساتھ جو بھی طریقہ کار کرنا تھا وہ آج تک اس پہ قائم ہے.
کسی ایک جگہ نواز شریف کو دکھا دیں جو بول کے بیگ ہوا. ہاں کچھ معاملات ہوتے ہیں ملک کی جمہوریت کے لیے, ملک کے لیے, تو وہاں پہ آدمی کو تھوڑا بہت کارکردگی کے علاوہ اس وقت جو بات ہم یہاں پہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ واقعی میں سیریسلی اس وقت الگ کریں گے پیپلز پارٹی کو حکومت سے, اس بات پر آپ کو اس وقت اعتماد ہے اسد صاحب؟ مجھے تو یہ یقین نہیں آ رہا ہے, نہیں آ رہا یقین, اس لیے نہیں آ رہا ہے چلیں سر اس کے بعد ایک پروگرام اور رکھتے ہیں 2 دن بعد, بکر صاحب کو بھی بلا لیے گا, مجھے بھی بلا لیے گا. لیکن یہ تو سندھ کے اندر بھی آئے ہیں کہ MKM کے ساتھ بھی آئے ہیں, اسی طرح سے جو ہے نواز لیگ کی طرف سے بھی آئے ہیں, لیکن بعد میں پھر یہ جو ہے آپس میں بن جاتے ہیں. اس لیے ہمیں یقین نہیں آ رہا ہے کہ واقعتاً کوئی جو ہے اقدام کرنے جا رہے ہیں. اچھا یقین کیسے آئے گا, مطلب یہ کیا کر کے یقین تو اس دن آئے گا جس دن واقعتاً یہ پیپلز پارٹی سے الگ ہو جائیں گے اور روڈ پہ نکل آئیں گے, کیونکہ اپوزیشن جو ہے نا وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے نہیں ہوتی. یہ جو ہے صرف اپوزیشن لیڈر بننے سے بحال کرانے کی بات آئی تھی تو مسلم لیگ نون ہی روڈ پہ آئی تھی. کہاں پر؟ جب چیز کی بات کر رہے ہیں کہ اس پر جب عدلیہ کا جو الحمدللہ صحیح سر جو پھٹا تھا وہ جماعت اسلامی لاہور کے امیر جناب امیر العظیم کا پھٹا تھا, سر پٹا تھا لیاقت بلوچ صاحب کے بیٹے کا. وہ تو سب وہاں سے جب ٹیک آف ہو کے اسلام آباد کی طرف لاہور سے نکل کھڑے ہوئے تو شام کو آن کے پہنچے گے. آپ سب کی بھی قربانی ایسا تو نہ کرو, تھوڑی سی تاریخ خان صاحب ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں جو کہ اس وقت سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے, ان سے جانتے ہیں کہ میثاق جمہوریت جو ہے اس کا جہاز کیا واقعی میں ڈوب رہا ہے اور کیا مستقبل ہے, اس ملکی سیاست کیا رخ اختیار کر سکتی ہے. اینڈی خان صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے شو کے لیے وقت نکالا ہمارے. جی مہربانی. اینڈی صاحب یہ فرمائے گا اس وقت کہ یہ رخ کس طرف ہے سیاست کا, اس پر جو کشیدگی نظر آ رہی ہے پنجاب کی اگر بات کریں پرٹیکولرلی PPP اور نون لیگ کے درمیان, کیسا دیکھ رہے ہیں اس کو آپ اور کیا حالات کس طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں, اس پہ زیادہ اتنا پریشانی کی بات نہیں ہے. ہر پارٹی کے پاس آپشنز ہوتے ہیں, میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا, لیکن PMLN کے حوالے سے اگر آپ میری رائے جاننا چاہتے ہیں تو وہ دے آر دا پارٹ آف دا چارٹر آف ڈیموکریسی. ہم جوائنٹ سیگنیٹریز ہیں, محترمہ شہید اور نواز شریف صاحب نے سائن کیے ہیں, اور اس میں ایک بیسک وائٹل آرٹیکل, ویسے 39 آرٹیکلز ہیں لیکن فنڈامنٹل آرٹیکل جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی حکومت کو ڈریل نہیں کریں گے کیونکہ اس کے نتیجے میں جمہوریت کو نقصان ہوگا. تو یہ دیٹ از ڈیڈلی ان دا وائلیشن آف دا چارٹر آف ڈیموکریسی, انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے پنجاب کے حالات دیکھیں, وہ ایسا اگر کرنے جا رہے ہیں اور کیونکہ ان کی اکثریت نہیں ہے, پھر یونیفیکیشن بلاک کے لوٹے جو ہیں انہیں جمع کر کے وہ اپنی اکثریت بنائیں گے. پھر انہیں یہ بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ پنجاب کے اندر اتنی پاورفل اپوزیشن ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کی, آواز لیگ کی اور دوسرے لوگ, تو وہ اسے فیس نہیں کر سکیں گے. اور پورے ملک میں سب سے زیادہ بیڈ گورننس جو ہے صوبہ پنجاب کے اندر ہے, چاہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے دیکھ لیں یا اکنامک کے حوالے سے دیکھ لیں, وہ اسٹے کے اوپر گورنمنٹ چل رہی ہے. اچھا مجھے اینڈی صاحب یہ بات بتائیے گا, چلیں یہ تو بہت سارے پوائنٹس آپ اس وقت کہہ رہے ہیں, پنجاب حکومتی کارکردگی کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں, اس وقت مجھے یہ بتائیے گا, اس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میثاق جمہوریت سے جو اختلاف یا پھر میثاق جمہوریت سے جو ڈیویٹ کر رہے ہیں پہل انہوں نے کی ہے, آپ نے نہیں پہل کی, یا پھر آپ کی طرف سے کوئی ڈیویشن نہیں ہے, آپ ابھی قائم ہے اس پر میثاق جمہوریت؟ جی ہم نے کوئی ڈیویشن نہیں کیا ہے, ہم نے تو ہمیشہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ وی کنسسٹنٹلی بلیو ان دا چارٹر آف ڈیموکریسی اینڈ وی ول فالو اٹ. یہ جا رہے ہیں کہ اس کے ڈیویشن سے یہ اس سے متصادم ہونا چاہتے ہیں, جبکہ یہ بہت مورل کلیمز کرتے ہیں, ان کا سارا مورل فائبر جو ہے کمان سے گر گیا ہے. اینڈی خان صاحب یہ بتائیں تو پھر کیوں چاہ رہے ہیں, کیا یہ تیسری قوت و تقویت ہے یا پھر کوئی جو آپ بات کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں, کیوں چاہ رہے ہیں ایسا, کیوں پھر آپ؟ قوت نہیں ہے, یہ ان کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے, ان کی پارٹی جو ہے آرگنائز نہیں ہے اور اس میں ہاکس جو ہے وہ پریویل کر رہے ہیں ڈفس کے اوپر. نواز شریف ذاتی طور پر یہ دماغ نہیں ہے, لیکن ان پر فیل کر رہے ہیں جو ان کے انتہا پسند لوگ ہیں, کیونکہ وہ اقتدار سے کافی عرصہ دراز سے باہر ہیں, تو وہ فل اتھارٹی اینڈ فل پاور چاہتے ہیں. اور دوسرے یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ملک کو جو ہے مڈ ٹرم الیکشن کی طرف لے جایا جائے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات بھی نہیں ہیں کہ آپ مڈ ٹرم الیکشن کرائیں. آپ کو تحمل کے ساتھ اپنی پارٹی کو ایڈریس کرنا چاہیے, پنجاب کی گورنمنٹ کو بیٹر بنانا چاہیے. لائن پہ رہے گا اینڈی خان صاحب, لائن پہ رہے گا, ہم جواب بھی لے لیں, شو میں ہمارے ساتھ موجود ہی رہے گا. عثمانی صاحب بھی فرمائے گا, اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ فل پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں جی, اس لیے جو ہے اس وقت وہ اس شچو پنج میں ہے اور اس کی حکومت ان کو اچھی نہیں لگ رہی اس وقت پورے اپنی مدت پوری کرتے ہوئے, اور اس لیے چاہ رہے ہیں کہ وہ خود آ کے حکومت سنبھالیں. تنقیدیں برداشت کر رہی ہے نون کے جی, فرینڈلی اپوزیشن ہے, ہر قسم کا ان کو موقع دیا جا رہا ہے, ہر قسم کا ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا جا رہا ہے. PMLN نے وہ آپ کو فرینڈلی کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو فرینڈلی, وہی آپ سے چارٹر ڈیموکریسی عمل ہی نہیں کیا. میثاق جمہوریت کی اتنی بات کر رہے ہیں خان صاحب, ان سے یہ پوچھیں کہ میثاق جمہوریت کو حدیث اور قرآن کے الفاظ کس نے بیان کیے تھے کہ یہ حدیث اور قرآن نہیں ہے؟ نواز شریف نے کہا تھا.
नवाज शरीफ ने तो उसको ऑबलाइज किया ना कि जी मिसाक जमहूरियत है तो उस पर वो कायम रहे। जरदारी साहब कह रहे हैं कि ये कोई हदीस और कुरान नहीं है। फिर हुकूमत से जाने का डर हमें नहीं है, हुकूमत से जाने का डर पीपल्स पार्टी को है, क्योंकि जरा सा कुछ हुआ इनको हमने बोला कि पंजाब में आपको हुकूमत, हमने तो वजारत